अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल व करम है कि रमज़ान मुबारक के रोज़े हमने मुकम्मल किए हैं। आज की इस दर्स में कुछ बातें मुझे आपके सामने कहनी हैं शव्वाल के 6 रोज़ों के ताल्लुक़ से, कि इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात क्या हैं, अहादीथ मुबारक क्या हैं। अबू अय्यूब अल-अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन साम रमज़ाना, जो शख्स रमज़ान के रोज़े रखे, तुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल, और उसके साथ साथ ही शव्वाल के 6 रोज़े रखे, कान्ना का सियामिद दहर, अखरजहु मुस्लिम, उसे हमेशा रोज़ों का सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बशारत है उस आदमी के लिए जो शव्वाल के 6 रोज़े रखता है। और ये हदीस सही है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और उन लोगों की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा जो इस हदीस के बारे में शुकूक शुबहात पैदा करते हैं। लेकिन सही बात यह है कि हदीस सही है कि जो शख्स शव्वाल के 6 रोज़े रखेगा उसे पूरा ज़माना रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। और ये हदीस जो अबू अय्यूब अल-अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, इस हदीस में जो शव्वाल के 6 रोज़ों की जो बात है, उस 6 रोज़ों में मुताबअत शर्त नहीं है, यानी आदमी कंटिन्यूस 6 रोज़े लगातार रखे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और आदमी अपनी सहूलत से महीने के शुरू में या दरमियान में या आखिर में, जैसे अल्लाह ताला ने उसे सहूलत दी, वो आदमी रख सकता है। लेकिन मुहिम यानी अहम बात यह है कि ये 6 रोज़े शव्वाल के महीने ही में होनी चाहिए। महीने में कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन शुरू में और तरतीब के साथ रहना भी कोई ज़रूरी नहीं है, लगातार रहना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आदमी शव्वाल के महीने में रोज़े रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शव्वाल के रोज़ों का बड़ा सवाब बयान किया है। तो जैसे हम कहते हैं कि साल में 360 दिन होते हैं, तो इस सिलसिले में कहते हैं कि रमज़ान के महीने के जो रोज़े 30 रोज़े हैं, वो 30 रोज़े 300 रोज़े के बराबर हो जाते हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला के पास एक नेकी का बदला 10 गुना दिया जाता है। तो रमज़ान के 30 रोज़े 300 रोज़े के बराबर हो गए, और शव्वाल के 6 रोज़े 60 रोज़ों के बराबर हो गए। इसलिए कि 6 रोज़े 10 नेकियां उससे मिलती हैं। तो इस तरह अल्लाह ताला ने इसका सवाब दे दिया। इसी तरह और भी हदीसें इस सिलसिले में आते हैं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है। और भी नफिल, ये तो हुई बात शव्वाल के 6 रोज़ों की। और भी नफिल रोज़े हैं जो आदमी रहता है। तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अय्यामिन अल-अमलु स्सालिहु फीहिन्न अहब्बु इलल्लाहि तबारक व तआला मिन हादिहिल अय्यामिल अश्र। अल्लाह तबारक व तआला के पास कोई अमल इतना ज़्यादा महबूब नहीं है जितना महबूब उन 10 दिनों में है जो आदमी करता है। वो 10 दिन कौन से हैं? ज़िलहिज्जा के महीने के शुरू के 10 दिन हैं। तो सहाबाए किराम ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई जिहाद करे तो क्या उससे बड़ा, वो भी अल्लाह ताला उससे बड़ा महबूब अमल ये है जो उन 10 दिनों में किया जाता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह, जिहाद से ज़्यादा सवाब उन 10 दिनों में मिलता है जब आदमी अमल करता है। लाए कि आदमी अल्लाह के रास्ते में जिहाद में निकले अपने जान के साथ, माल के साथ, फिर उसमें से कोई चीज़ उसकी वापस ना आए, यानी माल भी चला जाए, जान भी चला जाए, उसकी बात और है। और ये हदीस है जैसे कहा गया, इल्ला वल जिहादु फी सबीलिल्लाह इल्ला रजुलुन खरज बिनफ्सिही व मालिही फलम यरजा मिन ज़ालिका बिशै, अखरजहुल बुखारी व तिरमिज़ी। तो ये नफिल रोज़ों की जब बात आती है तो अशर ज़िलहिज्जा के 10 रोज़ों की बात है। और ये हदीस आम है,
یعنی روزوں کی نفل روزوں کی فضیلت میں عام ہے، اور خاص کر ان 10 روزوں کے تعلق سے ہے جو عشر ذی الحجہ کے شروع میں رکھے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام بات بتائی کہ ان 10 دنوں میں آدمی جو بھی عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے آدمی کہ ان 10 دنوں میں روزہ رکھے۔ اور اسی طرح ایک حدیث اور آتی ہے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور پوچھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح روزہ رکھتے ہیں؟ یعنی انہوں نے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا روزہ کیسے رہتا ہے، آپ کس طرح روزہ رکھتے ہیں؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر غصے کے آثار نمایاں ہوئے، غصہ آ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت مجلس میں حاضر تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی یہ کیفیت دیکھی تو فوراً بول اٹھے، کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ فوراً بول اٹھے کہ ہم راضی ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد النبی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے غصے سے پناہ چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ بار بار کہتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں کیا ہے جو ہمیشہ روزہ رکھے؟ بس سوال کرنے کی الفاظ میں تھوڑی یہ تھی کہ اگر وہ صحابی اس طرح سوال کرتے کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ کا روزہ کیسے ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا غصہ آ گیا۔ اس کی تعبیر، اس کی عبارت بدل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا کیا حکم ہے جو ہمیشہ روزہ رکھے، جسے ہم صوم وصال کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے نہ تو روزہ رکھا اور نہ وہ بغیر روزے رکھا، یعنی ایسے شخص کے روزے کا کوئی حساب نہیں ہے، ہمیشہ روزہ رکھنا، یعنی اس کا کوئی افطار ہی نہیں، روز روزے سے ہے، تو ایسا شخص کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ اس نے روزہ رکھا نہ ہی افطار کیا، اس لیے کہ وہ روزے سے ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن روزہ نہ رکھے؟ پہلا وہ آدمی جو ہمیشہ روزہ رکھے، دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن روزہ نہ رکھے۔ یہ تو داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، یہ تو داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے جو ایک دن تو روزہ رکھے اور 2 دن بغیر روزے کے رکھے، ایک دن روزہ ہے اور 2 دن بغیر روزے کے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں۔ ایک دن روزہ ہے، 2 دن بغیر روزے کے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، مجھے اتنی طاقت اللہ دے دے، میسر آ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، مجھے اتنی طاقت میسر آ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ہر مہینے کی 3 روزے ہمیشہ کے روزے کے برابر ہیں۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کی 3 روزے ہمیشہ کے روزے کے برابر ہیں، یعنی ان کا ثواب ہمیشہ روزہ رکھنے کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ اور آدمی حاجی نہیں ہے تو عرفے کا روزہ رکھتا ہے تو اس کا ثواب ہے۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس روزے کی وجہ سے، عرفے کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عرفے کے روزے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے اس کے پہلے سال کے گناہ معاف کر دے گا اور اس کے بعد والے سال کے گناہ بھی اس کے معاف ہو جائیں گے۔ 2 سال کے گناہ آدمی کے معاف ہو جائیں گے جو شخص عرفے کا روزہ رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو کہا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ اس روزے کی بنا پر 1 سال کے پہلے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث، اس میں بہت ساری باتوں کا ذکر ہمارے ساتھ ہے۔ عاشورہ کے روزے کی فضیلت ہے، اور ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، عرفہ کے روزے کی فضیلت ہے، اور اسی طرح بعض روایت کے حساب سے پیر کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ اور ایک بات بھی اس حدیث میں بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصے کی حالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وببیعتنا بیعہ، یعنی ایسے کلمات ہیں، یہ 3 کلمات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 باتیں کہیں جو دین کی اصل بنیاد ہے، دین کی بنیاد ہے۔ اور یہ 3 باتیں آدمی کو اس وقت پوچھا جاتا ہے جب وہ قبر میں لٹا دیا جاتا ہے۔ یہی 3 باتیں پوچھی جاتی ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہیں۔ اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں بھی یہی 3 چیزیں مطلوب ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ آدمی، مشروع ہے کہ آدمی جب مؤذن کو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا ہوا سنے تو اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہوئے یہ پڑھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ آدمی اس کو پڑھے جب مؤذن کو سنے کہ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ اور اسی طرح صبح شام 3 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے رضیت باللہ ربا، یعنی آدمی ہمیشہ اپنے ایمان کی تجدید کر رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث میں بہت ساری باتیں بتائیں، اور کہا کہ جو شخص صوم وصال کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ روزے سے ہیں، ہمیشہ روزے سے ہیں، انہوں نے نہ تو روزہ رکھا نہ روزہ چھوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صوم وصال کے بارے میں پوچھا گیا، ہمیشہ روزہ رکھنے کے بارے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو ثواب نہیں ملے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت میں روزہ رکھتا ہے۔ اور اس طرح کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ انی لا اخشاکم للہ واتقاکم للہ، قسم خدا کی میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتا ہوں، لیکن میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی روزہ چھوڑ دیتا ہوں، اور کبھی جاگتا ہوں اور کبھی سو جاتا ہوں، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو اسے یہ ہمیشہ روزے رکھنے کا ثواب اس لیے نہیں ملے گا کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے تعلق سے پوچھا گیا جو 2 دن روزے رکھتے ہیں اور 1 دن افطار کرتے ہیں، یعنی 2 دن روزے رکھا 1 دن نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَن يُطِيقُ ذَلِكَ، کون ایسا کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا کہ غالباً کوئی ایسا نہیں رکھ سکتا کہ 2 دن روزہ رکھے 1 دن روزہ چھوڑے، اس میں بڑی مشقت ہے اور آدمی کمزور ہو جاتا ہے، اور آدمی دوسری عبادتیں صحیح طور سے بجا نہیں لے سکتا۔ لیکن آدمی کبھی ایسا کرے کہ مہینہ 2 مہینے 1 مہینہ بیچ میں چھوڑ دے، پھر دوسرے مہینے میں ایسا کرے، تو ہو سکتا ہے کہ آدمی اس طرح کرے کہ 2 دن روزے رکھے اور 1 دن چھوڑ دے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ 1 دن روزہ رکھے اور 2 دن روزہ چھوڑ دے، عن صوم یوم، آدمی 1 دن روزہ رکھے اور 2 دن روزہ چھوڑ دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند کیا، کہا کہ اے کاش اگر یہ طاقت مجھے مل جاتی تو میں ضرور ایسے رکھتا، اور یہ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت مشغول ہوتے تھے، مہمان آتے تھے، اور جنگوں کی ترتیب، جنگوں کے محاذ ترتیب دینے ہوتے تھے، اور اپنے بیویوں کے حقوق تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاش اگر یہ چیز مجھے حاصل ہو جاتی تو میں ضرور یہ رکھتا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا 1 دن روزہ رکھنا 1 دن چھوڑنے کے معاملے میں، تو کہا کہ یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے،
اور کہا احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، متفق علیہ۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پیر کے دن کے روزے کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیر کے دن کا روزہ وہ ہے جس میں پیدا ہوا، جس میں نبی بنایا گیا اور اس دن میرے اوپر قرآن نازل ہوا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دن قرآن نازل ہوا اور نبی وہی نازل ہوئی، نبی بنائے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کی بات کہی، اور رمضان تھے، رمضان کے بیچ میں، یعنی ہر سال بھر میں مہینے کے 3 دن روزہ رکھنے کی بات کہی، تو ایسا شخص ہے جو ہمیشہ روزہ رکھنے کا ثواب اسے ملتا ہے۔ یہ بہت آسان ہے، میں اور آپ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اور اسی طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفے کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا کہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، یعنی پچھلے سال اور اگلے سال دونوں سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح پوچھا گیا عاشورہ کے روزے کے بارے میں تو کہا کہ عاشورہ کا روزہ وہ ہے جس سے آدمی کے پچھلے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی چند باتیں خاص کر شوال کے روزوں کے تعلق سے۔ کوشش کریں ہرگز اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، پورے یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے کا ثواب آدمی کو ملتا ہے، لیکن اس میں اور بھی مسائل ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ کہ مختصر بات ہمارے ساتھ یہ تھی کہ شوال کے 6 روزے آدمی پورے مہینے میں کہیں سے بھی رکھ سکتا ہے، ابتدا میں، بیچ میں اور آخر میں، اور ترتیب اس میں ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نیکی کو کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔